बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान में अच्छी खबरें हवा होती जा रही हैं, बल्कि हवा में तहलील हो गई हैं, नज़र नहीं आती। ढूंढें भी तो खाल खाल कहीं कोई अच्छी खबर छोटी मोटी मिल जाती है, लेकिन बुरी खबरें जो हैं उनका ज़ोर है आजकल। और बुरी ही खबर है कि जनाब जो ताकत के ऐवान हैं या इक़्तिदार के जो ऐवान हैं, वहाँ पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से कोई ख़तरनाक सरगोशियाँ हो रही हैं, और फिर कोई आलमी मंजरनामा ऐसा तैयार किया जा रहा है कि वो सरगोशियाँ जो हैं वो हकीकत का रूप धार सकती हैं। अल्लाह रहम करे इस मामले पर। और फिर नवाज शरीफ और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हाथ क्यों एस्टेब्लिशमेंट में, पीपल्स पार्टी का तो पहले भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन नून लीग वो कहते हैं कि हाथ ज़रा हौला कर दिया उन्होंने, वो क्यों किया है, इस पर बात करेंगे थोड़ी सी। लेकिन इससे पहले जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं उनके हवाले से जो पिटिशन है, उनकी जो ऑडियो थी जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब वो साइंस देने की नवाज शरीफ को, सिंध बार एसोसिएशन की एक दरख्वास्त है इस्लामाबाद में पेंडिंग है, तो अतरम नीला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको देख रहे हैं, समाअत कर रहे हैं। पहले तो उस पर था कि जनाब ये काबिल समाअत है या नहीं है, इस तरह की बातें हो रही थी। अब जो आज डेवलपमेंट हुई है वो काफ़ी मानीखेज़ है। तो उन्होंने चीफ साहब ने ये कहा है कि जनाब इसका ऑडियो जो है इसको तो पता ही नहीं कहाँ से आई कहाँ से गई है, और फ्रांसिक से ही है या गलत है, इसका फ्रांसिक करवा लेते हैं। फ्रांसिक ऑडिट कहाँ से करवाएं, वो दरख्वास्त गुजार से कहा जी आप बता दें। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं क्या बताऊं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब को मुझ पर एतराज़ है कि मैं प्रॉक्सी पिटिशनर हूँ, यानी असल पीछे कुछ और ताकते हैं, मैं तो सिर्फ हाज़िरी लगाने के लिए आगे चेहरा मेरा है, तो मैं नहीं दूंगा, तो अटॉर्नी जनरल साहब से आप पूछ लें। तो उन्होंने कहा जनाब कोई ऐसी फ्रांसिक आइंदा तरीक समाअत पर ऐसी फ्रांसिक लेबॉर्ट्री का आप नाम बताएं जिसको ये ऑडियो भेजी जाए, और फिर उससे तस्दीक या तरदीद जो भी वहाँ से रिपोर्ट आए उस पर फिर कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ाई जाए। अगर ये फ्रांसिक के लिए चली जाती है और दुरुस्त निकलती है तो फिर अदालत जो है उसने क्या अपने आप को पाबंद कर लिया है कि जनाब वो फिर लाजमी इंक्वायरी करेगी इसकी। वो जो एडमिशन वाली बात है कि एडमिट होती है नहीं होती, काबिल समाअत यानी उसका होना या ना होना, फिर ये ज़ैली बात होगी, ज़िमनी बात। अगर फ्रांसिक रिपोर्ट ऐसी आ जाती है कि गड़बड़ वाली, अगर वो पंजाब फ्रांसिक अथॉरिटी से करवाते हैं इसका फ्रांसिक ऑडिट, फिर तो वो यकीन नहीं करेंगे कि ये सरकार दी है। तो वो ज़ाहिर है, इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जिस पर आपको एतबार है कोई ऐसी एजेंसी बता दें, और फिर वो कहा जो पैसे मुझसे वो कहाँ से आएंगे, इस पर भी बातशात हुई है कि जनाब सरकारी खजाने से क्यों पैसे आएँ। हो सकता है पिटिशनर को कि आप पैसे दें, या हो सकता है सरकारी खजाने से अगर थोड़ी सी रकम हो। बहरहाल ये मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया है। और दूसरी बात, कश्मीर की बात मैंने की थी पिछले व्लॉग में, एक भारतीय सहाफ़ी के हवाले से, और गवर्नर हाउस में एक वज़ीर के मुंह से जो बात निकल गई थी उस हवाले से कि कश्मीर का कम हो गया। तो वो एक साहब का मुझे फ़ोन आया, अंदर के आदमी हैं, वो हसास सितारों के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि पता कि जनाब ये कश्मीर का सौदा कहाँ हुआ था। मेरे लिए ये अजीब बात थी कि जनाब वो साहब हैं और मैं समझता हूँ कि वो अंदर की खबरें रखने वाले साहब हैं। तो मैंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा जनाब ये चलते चलते सौदा हुआ था। मैंने कहा चलते चलते सौदा कैसे हो गया। उन्होंने कहा जनाब जब ये इमरान खान साहब अमेरिका गए थे, ट्रंप साहब के साथ मुलाकात हुई थी, और दोनों कॉरिडोर में चलते हुए इनके दरमियान जो बात हुई, वो कहते वहाँ कश्मीर का सौदा हो गया था। जब ट्रंप ने कहा कि साल से मुझसे करवा लें, और फिर इमरान खान ने कहा कि मोदी जो हैं अगर वो जीत जाते हैं तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, वो कहते हैं जी वहाँ सौदा हो गया था। अब ये भड़के मारेंगे, ये कहेंगे कि जनाब जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये देखें जनाब इस पर भी नज़र है भारत की, भारत बड़ा प्रेशर डाल रहा है। तो उसको भी ज़ाहिर उन्होंने अपना हिस्सा डिक्लेयर किया हुआ है, जम्मू और कश्मीर दोनों को। वो तो इसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं। तो वो देखें हमने बचा लिया है, ये इस तरह की कोई बात की है उन्होंने। और फिर दूसरी जो मैंने कहा था टॉपिक पे बात करनी है कि क्यों
یہ ہاتھ ذرا ہولا کر دیا ہوا ہے. ان کو کسی نے سمجھایا ہے, انہی میں سے کوئی پارٹی آئی ہوگی نا, انہوں نے سمجھایا کہ بھائی جی اگر آپ جیسے نام لے کے, جنرل باجوہ صاحب کا بھی نام لیا شروع میں, جنرل فیاض حمید کے بارے میں تو ان کی پٹیشن بھی ہے, ایک سی ایم بھی ہے متفرق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ ان کے حوالے سے شوکت صدیقی صاحب کے بیان الفی کے حوالے سے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب نام شام نہ لیں, اگر آپ ٹائٹ کرتے ہیں ان کے گرد یا گھیرا تنگ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی یا انڈائریکٹلی وہ عمران خان کو ہوتا ہے. آپ سے وہ دور ہو جاتے ہیں, عمران خان کہ وہ قریب ہو جاتے ہیں. اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے کہ یہ اس لیے انہوں نے ہاتھ ذرا ہولا رکھ دیا ہے, یہ جو گفتگو کا سٹائل جو ہے وہ بدل دیا ہے, نام لینے کے بجائے ادارے یا اس طرح کی چیز, اشارتاً جیسے ہم باتیں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب کریں گے. اور کل جو پرویز خٹک صاحب کا جھگڑا ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب جو پنڈی والے ہیں وہ ان کے مہرے جو ہیں جو شطرنج پہ انہوں نے بکھیرے ہوئے ہیں تو وہ بڑے مضبوط ہیں, طاقتور ہیں. وہ پیادوں سے بھی ایسا کام لیتے ہیں جناب, پیادے کے ذریعے بھی شہ بات وہ دے سکتے ہیں. یہی کل کے اجلاس میں جو پرویز خٹک صاحب نے ظاہر ہے عمران خان کا صاحب جو بات کی, اس پہ میں ویلاگ تو کر چکا ہوں تفصیلاً کہ یہ موقع نہیں تھا بات کرنے کا, لیکن انہوں نے کر دی, بتا دیا. اور لیکن اس کے اندر کی ایک اور خبر ہے کہ ایک چینل نے چلایا جناب, اندر یہ جھگڑا ہو گیا ہے اور جو حکومت کا حامی چینل ہے اس نے تردید شروع کر دی کہ یہ جھوٹی خبر, اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا. اور پھر پرویز خٹک صاحب کو وہ لے آئے اپنے چینل کیمرے کے سامنے, وہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, میں بڑا ادب کرتا ہوں, اعتماد ہے مجھے 100%, جو بھی چیزیں چل رہی تھی کل میڈیا پہ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کے بعد کوئی 10-15 منٹ ٹی وی چینلز پہ ایک سکون سا ہو گیا اس حوالے سے, ایشو کے حوالے سے. لیکن پھر وہ جو حکومت کا حامی چینل ہے وہ اچانک دوبارہ آتا ہے اور آ کے وہ بات شروع کر دیتا ہے, اس پہ پروگرام کرتا ہے جو ان کا مخالف چینل جو ہے یا حریف چینل جو ہے وہ جو بات کر رہا تھا کہ اندر لڑائی ہوگی, اندر کی خبر, وہ وہاں پھر اندر کی خبر چلی. وہ یہ کہا گیا کہ انہیں کہا گیا کہ جناب آپ یہ اندر کی خبر جو ہے نا چلائیں. اندر کی خبر انہوں نے کہا جن کے پیادے کے طور پہ پرویز خٹک صاحب نے کارروائی ڈالی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو منی بجٹ تھا اس میں جو خرابیاں, ٹیکسز اور دیگر معاملات جو ہیں وہ سارے اوجھل رہے لوگوں کی نظروں سے. وہ اس پہ اس طرح ڈبیٹ ہو نہیں سکی جیسے ہونی چاہیے تھی. مثلاً یہ ہے کہ ٹیکسوں کی بات تو چھوڑ دیں, جو ترقیاتی فنڈز تھے ان میں 2-3 خرب کا کٹ مار دیا انہوں نے. 9 خرب ٹوٹل تھے پہلے, اس میں میرے خیال 2-2.5 خرب نکال دیا بیچ میں سے, 6.5-7 خرب جو ہے وہ رہ گئے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو شاید عوام کے پاس جانے کی جلدی نہیں ہے, یا پھر وہ سوچ بیٹھے ہیں کہ جناب جانے کا فائدہ کوئی نہیں عوام دے کول, اگلے الیکشن ہونا تو ہی جو سب نے نظر آ رہا وغیرہ, اس طرح کی کچھ چیزیں. اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جس سے میں دل گرفتہ ہوں تھوڑا سا, اور میں نے اپنے سورس کو بار بار خریدا, چیک بھی کیا, کاؤنٹر چیک. تو جو دوسرے صاحب تھے جن سے میں نے کاؤنٹر چیک کیا, انہوں نے کہا کہ جناب میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس اطلاع ہے اس میں صداقت ہے. میں نے کہا کس حد تک صداقت ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ سرگوشیوں سے بات تھوڑی سی آگے کی, یہ بات آپ سمجھ لیں. اور پھر اور بڑی انہوں نے عجیب و غریب بات کی. انہوں نے کہا جناب یہ ایسا وزیر اعظم آپ نے چن لیا ہے اس ملک کے لیے کہ جنہیں نہ اخلاقیات کا پاس ہے, بلکہ انہوں نے تو کچھ اور الفاظ کہے تھے, اور نہ ان کا کچھ سٹیک پر ہے. بچے پاکستان چ نہیں ہے گئے, باہر نے جائیداد جیڑی ادھی بیچ دی تھی انہوں نے, بنی ہوئی اللہ والا گھر ہے, اس سے بڑا گھر مل جائے گا کہیں اور. اور پھر وعدوں کا پاس نہیں ہے انہیں, ہر بات پہ جو نہ اپنی عزت کا خیال ہے نہ دوسروں کی عزت کا خیال ہے.
اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں میں نے 1 یا 2 فکرے بولے تھے کہ کوئی بڑا عالمی پریشر آنے والا ہے اور خان صاحب کے ذریعے ہی وہ ایک بڑا مسئلہ، خطرناک مسئلہ یہ حل کروائیں گے۔ اور یہ دیکھیں نا IMF والا جو معاملہ ہے، میں نے کل کہا تھا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں اپوزیشن والے وہ بھی خوش ہیں کہ چلو یار گند پہ آئے دیتے ہوئے نا، منہ کالا دے دے ہو رہے ہیں نا، انہوں لوگ اور گالاں کڈن گے۔ اور وہ خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ والے بھی یہی چاہتے تھے کہ جناب اگر یہ ہونا ہی ہے، پاکستان اگر دیوالیہ ہونے والا تھا اور ضروری تھا کہ IMF کے پاس جائیں تو پھر انہی کے کھاتے میں یہ گند ڈالیں، اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ اور انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، سامنے نہیں آئے اور ان سے کہا جو ان کی جماعتیں ہیں PTI کے ساتھ جوڑی ہوئی کہ پوچھ لو یار کی کرنا، تو انہوں نے کہہ دیا یار ہو جاوے تو چنگا ہی ہے گا، اسی ویسے کہندے نہیں تھانوں اتارا اشارتاً۔ اور وہ بڑے سمجھدار ہیں، اشاروں کو سمجھنے والے لوگ ہیں جو بھی اتحادی بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے۔ تو پھر اب اس معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں، اس حکومت کے بارے میں جو میرے ذرائع، وہ کہتے ہیں دیکھیں یار کشمیر ایک ایشو ہوتا تھا کبھی، وہ آپ خود کہہ رہے ہیں، وہ مجھے کہتے کہ وہ گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ اور پھر اقتصادی ایک معاملہ ہوتا ہے، پاکستان کو ترقی شرقی کر جائے۔ CPEC ایک ایشو تھا، امریکہ کی خواہش تھی، وہ تقریباً ٹھپ ہے۔ چائنا ہم سے تقریباً ناراض ہے CPEC کے حوالے سے۔ اور پھر بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات، وہ بھی ایک کشمیر کی وجہ سے بھارت کے ساتھ تعلقات ہمارے کشیدہ رہتے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بھی گیا۔ اب ایک اقتصادی جو معاملہ ہے اس میں ہم نے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ضرورت ہے IMF کی، ماضی میں بھی جاتے رہے ہیں IMF کے پاس، پیسوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ بلکہ نواز شریف صاحب کے ایک قریبی افسر جو ہیں، انہوں نے جب یہ IMF والا ایشو آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو ہمارے دور میں IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ اس سے کم خطرناک نہیں تھا، لیکن اس وقت اللہ نے مدد کی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اتنی گر گئی کہ ہم سروائیو کر گئے۔ IMF والے گیرا ڈالتے ہیں، کبھی FATF وہ امریکہ، کبھی IMF کی خود تسلیم کریں گے USA کے پیچھے جناب وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور فلاں کر رہے کر رہے ہیں۔ تو اب صورتحال ایک سادی صورتحال یہ بن کی کہ آلو ٹماٹر کے ریٹ بھی وہ مقرر کریں گے IMF والے۔ اس حد تک ہم نے جو اپنی مالی کہہ دیں کہ لگام IMF کے ہاتھ میں دے دی، اور آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک شاخ بن گیا۔ پہلے وہ کہتے ہیں ہماری پیسے دیا کرو ساڑھے، اس تو بعد پھر تسی اپنے ڈالر شارہ دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں کہ بڑے پیسے آ رہے ہیں باہر سے، بڑی ترسیل زر ہو رہی ہے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں، لیکن پھر قرضے پہ قرضہ، اور اتنا قرضہ پھر 100 بہانے 1000 بہانے۔ بہرحال کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا جی، بھارت کے ساتھ تعلقات اوکے ہو رہے ہیں، اقتصادی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آلو ٹماٹر کا ریٹ بھی وہی مقرر کریں گے۔ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہم کچھ کر لیں گے اور کر لیں گے، اگر سستا سودا ملنے لگ گیا۔ اب وہ دیکھیں نا جو ادویات ہیں ان کا جو را مٹیریل ہے وہ انڈیا سے آ سکتا ہے۔ پھر یہ سننے میں آیا کہ چینی اور آٹے کے لیے بھی کوئی سرحد کھولی جا رہی ہے۔ ایسے جب ایک شخص کو 100 روپے کی بجائے 30 روپے کلو ٹماٹر ملے گا تو انہیں تو کہنا چلو ٹھیک ہے یار۔ پھر وہی ہے کہ جو ڈپلومیسی، ٹیک ٹو ڈپلومیسی، کہ ادھر کے بندے ادھر عوام میں رابطے اور یہ وہ، بہرحال یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ پاکستان کا رہ گیا، کشمیر والا اگر حل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پاکستان کی ایک نمبرداری ہے اسلامی ممالک میں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ ویسے تب وہ نمبرداری رہ نہیں گئی پاکستان کی، اور پھر کبھی کبھی آنکھیں دکھاتا ہے پاکستان کہ جناب ٹینشن لو، ساڈے کو بھی جوہری ہتھیار نے، ساڈے کو بڑے لمبے لمبے میزائل نے، بڑی دور تک جاندے نے۔ سعودی عرب دے بلکہ کچھ ایسے بھی لال ٹوپی پہن کے لوگ بیٹھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسا میزائل ہے کہ پتہ نہیں سعودی عرب کے فلانے کنارے سے کھڑے ہو کے مارا جائے تو وہ امریکہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح کی بات نہ پاکستان کو کبھی سعودی عرب نے اجازت دینی ہے کہ تو
اور ہمارے پاس آ کے امریکہ پہ حملہ کر دے اور 1-2 میزائلوں سے. کہاں یار، یہ بچوں والی یہ باتیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب 98 میں دھماکے میں ایک بڑا طبقہ تھا جو کہہ رہا تھا جناب پیسے لے لو چھٹو پر دھماکے نہ کرو. یہ اپنی بہرحال جو بھی ہو گیا. اب ایک جوہری اثاثوں والا ایشو رہ گیا ہے. IMF کے شکنجے کی بات ہم اتنی زیادہ مرتبہ کر رہے ہیں ہماری حکومت کہ لگ رہا ہے کہ جناب ہم مالی طور پہ اقتصادی طور پہ بالکل زیرو ہو گئے ہیں، زندہ نہیں رہ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جناب روٹی کھانے کے لیے تو گھر کے برتن بھی بیچنے پڑتے ہیں. بھائی روٹی دے لالے پہ گئے نے ہوں ایٹمی تھاروں کا یار کی کرنا. کوئی ایسی انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی کر لیں. وہ جیسے ایک ماضی میں بھی 98 کے قریب کوئی اسٹریٹجک اسٹریٹ رجیم ٹائپ کوئی ایسا کہ جناب تھوڑے تھوڑے ہتھیار رکھ لیے، تخفیف کر لیے. باقی ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے پالیسی دی ہے قومی سلامتی پالیسی، اس میں بھی یہ کہا ہے کہ جناب کم از کم ہتھیار ہم رکھیں گے. لیکن جو نظر آ رہا ہے، جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنہوں نے ان ہتھیاروں کی ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کرنی ہے، جو دعوے دار ہیں دفاع کے، وہاں بھی کچھ سرگوشیاں ایسی سنی گئی ہیں جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جاندہ جاندہ کہتے ایٹمی اثاثے نہ بیچ دے یا گروی نہ رکھ دے یا کوئی اور کام نہ پا دے. تو وہاں بھی کچھ ایسی سرگوشیاں سننے میں آ رہی ہیں کہ لگتا ہے جیسے برین واش کیا جا رہا ہو. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب کی کرنے ایٹمی اثاثے اگر روٹی راج کے کھان لگ جائے، اقتصادی معاملات سب تو بڑے ہوندے نے نا، تے اگر رج کے کھان لگ جائے تو کوئی حملہ کی کرنا کسی نے، امن نہ رہنے ہیں سارے، پیار محبت نہ. اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی ہو رہی ہیں. اب یہ خبر آپ کی نظر سے شاید گزری ہو کہ جو قومی سلامتی کے جو 5 بڑے ممالک ہیں مستقل رکن ہیں UN کے، وہ جیسے یعنی امریکہ، چین، روس، برطانیہ، فرانس، انہوں نے جناب یہ جو ہے نا ایٹمی عدم فلاح والا معاہدہ اس کو دوبارہ وہ اٹھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب بلا اجازت، یہ دیکھیں پہلی بات، بلا اجازت اور غیر ارادی استعمال کو روکنا ہے ایٹمی ہتھیاروں کے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم فلاح کا جو معاہدہ ہے اس کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے جناب پابندی ایٹمی ہتھیاروں پر، اور پھر جن کے پاس ہیں اس کی مکمل تخفیف. یہ وہ کرنے اب جا رہے ہیں. اب انہوں نے چڑھائی کر دی ہوئی ہے. دیکھنا جب رشیا ٹوٹا ہے تو یوکرائن، بیلاروس اور قازقستان، ان کے پاس ورثے میں ان کو ایٹمی ہتھیار ملے، لیکن انہوں نے NPT سائن کر دیے اور اس کے عوض انہوں نے اپنے تلف کر دیے تمام ایٹمی ہتھیار. اب وہ NPT کے پاکستان اور اسرائیل، بھارت اور شاید جنوبی سوڈان، یہ 3-4 ممالک ہیں جنہوں نے سائن نہیں کیے ہوئے. وہ شمالی کوریا نے شاید کر دیے تھے لیکن بعد میں وہ بھی مکر گیا. انہوں نے کہا نہیں. اب معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان کو اتنا کمزور ظاہر کیا جائے اقتصادی طور پر اور دیگر معاملات میں کہ کل کو کوئی ایسی اطلاع آ سکتی ہے کہ جناب ہم نے وہ تھوڑا سا رکھ لیا جناب اسلحہ، باقی ہم نے مجمد کر دیا ہے یا جو بھی کر دیا ہے. جیسے بھارت نے کہا کہ جناب انہوں نے 98 میں ایک پالیسی بنائی تھی کہ جناب پہل نہیں کریں گے ایٹمی ہتھیاروں کی. اب یہ ایک نیا جو عالمی پریشر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بلا اجازت، غیر مجاز. یہ کہتے کون فیصلہ کرے گا جناب؟ پہلے ہم آپ سے اجازت لینے جائیں گے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے لیے. یہ کہیں گے جناب ہم نے سائن کر بھی دیے ہیں تو اس کے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم نے کون سا غیر ارادی طور پر یا غیر مجاز طور پر ہم نے ہتھیار استعمال کرنے تھے. تو یہ کوئی ٹینشن نہیں، خیر ہے سائن کر دو. یہ تو ہے ابھی چھوٹی والی بات. لیکن جو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں، وہ تو اس سے اگلی بات کر رہے تھے. وہ زیادہ خطرناک بات تھی. اور اگر عالمی پریشر آپ دیکھیں بڑھتا ہے، کوئی کانفرنس ہو جاتی ہے، پھر پاکستان کو وہ انڈر پریشر لاتے ہیں اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب اوکے ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں سائن بھائی NPT پہ، اور پھر ان کا آرٹیکل 6 کے تحت
تخفیف کا عمل جو ہم شروع کر دیتے ہیں تو ہم تھوڑا جا رکھ لیں دیو، تھوڑا جا رکھ لو، وہ کہنے کے چلو یار تھوڑا جا رکھ لو، وہ تھوڑا سا اتنا ہوگا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو میزائل ہیں نا ایٹمی میزائل، یہ بھی ان کے تجربے بھی یہ بھی بند کرنے پڑیں گے، اور یہ بند کر دیں گے، کہتے ہیں کہ سانو جنہ چاہیے اسی انہوں کو بنا لو، یا ہوں سانو ضرورت نہیں۔ سمارٹ آرمی کی بات انہوں نے پالیسی میں کر دی ہے، وہ جو پالیسی ہے نا کہ جتنا دفاعی ضروریات کے لیے جتنا ہمیں اسلحہ چاہیے اتنا ہم رکھیں گے، یہ پالیسی۔ اب یہ خان صاحب کے اوپر جتنا پہلے ملبہ ڈالا جا چکا ہے، تو اس میں ایک ملبہ اور صحیح جو میں نے کہا نا، ان کا کون سا کچھ سٹیک پہ لگا ہوا ہے، وہ نکلیں گے یہاں سے، جو یہ معاہدہ کروائیں گے وہ نکلنے بھی دیں گے۔ جاؤ جی جا کے موجاں کرو کتے اور جا کے، آخری عمریں تو سے کی کرنا، اللہ کرو، سعودی عرب چل جاؤ، امریکہ بہ جاؤ جا کے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ دل میرا جو ہے وہ دل گرفتہ ہوں میں، ٹھیک ہے نا، یہ کہہ لیں آپ اس خبر سے۔ یہ پہلے بھی جب میں نے 2-3 دن پہلے ذکر کیا تھا اس بات کا، تو میرا خیال تھا کہ شاید یہ خبر نہیں، اس بات کو نہیں چھیڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، جب سامنے آئے گی تو لیکن میں نے میرے ضمیر نے یہ کہا کہ نہیں، جو انفارمیشن ہے اگر آپ کو اس پہ یقین ہے کہ درست ہے تو پھر وہ میں کہتا ہوں کہ قومی مفاد میں عوام تک پہنچنی چاہیے، تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ جناب یہ تو بات کہیں سے سنی ہی نہیں تھی، ہم نے یہ اچانک ہی ہو گیا۔ اچانک جو کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے پہلے سے طے ہوتا ہے، اس کے لیے پھر وہ نقشہ بنا کے رنگ شنگ بعد میں بھرے جاتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ میں اس کے لیے جو انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے وہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ برین واشنگ ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا کہاں پہ ہو رہی ہوگی؟ ظاہر ہے یار، سارے جو افسر ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، ہر بندہ تو ایک ہی سوچ نہیں رکھتا نا، مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، پھر برین واشنگ کے لیے اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں تھوڑی بہت کر لی جاتی ہیں کہ جناب کی فائدہ ہویا، ملک بھکھا مر گیا، ادو ارب ڈالر آندے سی، نواز شریف نے بے وقوفی کر دیتی، اور اب یوکرین کا حال دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے۔ چلو اب مجھے دیجیے اجازت، انہوں نے ایٹمی ہتھیار تلف کر دیے تھے اپنے۔ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔